बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की जो सूरत हाल है अब तक की, और अब ये जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है बुनियानुल मरसूस के नाम से, यानी दीवार आहन, उस हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जो है हम रात से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर ज़रा एक नज़र डाल लें कि बावजूद इसके कि तकरीबन 70 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं इजरायली साख्ता वो पाकिस्तान के ऊपर उसने दागे। 5 जहाज़ जो यानी 72 से लेके 80 जहाज़ों के साथ उसने 6 और 7 की शब में उसने हमला किया, और 5 अपने जहाज़ जो हैं उसने गंवा दिए, मरवा दिए। उससे एक दिन पहले यानी 29 और 30 अप्रैल की रात को भी उसने कश्मीर से राफेल तैयारों के ज़रिए उसने यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश की, जिसके पूरे सिस्टम को जैम कर दिया हमारी एयर फोर्स ने, और वो फिर अंधे होकर उन्होंने वहाँ पे श्रीनगर एयर बेस के ऊपर उन्होंने लैंडिंग की। सो दिस ऑल शोज़ कि इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है या डिफेंस का पूरे का पूरा जो उनका निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाकिस्तान की डिफेंस ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो है वो चोक करके रख दिया है। और जो पाकिस्तान ये कहता रहा है कि जब हम जवाब देंगे, DGI-SPR कहते थे ना कि फिर इंडियन मीडिया को उसको दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी गूंज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह सुनाई देगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। आज रात में दोबारा से उन्होंने वही शरारत की, चूँकि हिंदू जो है, ये पूरी गवर्नमेंट मोदी की जो है, यह हिंदू वो लोग जो कि हिंदुस्तान की सरकार के अंदर मौजूद हैं, उनकी कुछ मनफी खसूसियात हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, प्रोपोगंडिस्ट हैं, फेक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को फैलाने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन लड़ने में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बहादुर आपका दुश्मन होता है वो दिन के उजाले में और बिल्कुल खड़ाक के साथ आपके साथ करता है, मुकाबला करता है। जिस तरह से हिंदुस्तान ने पहले 2019 में किया, फिर अब जो है उसने जो कुछ किया, और रात को दोबारा उसने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे रावलपिंडी के अंदर नूर खान एयर बेस है, इसी तरह शोरकोट है, इसी तरह मरीद 3 बेसिस के ऊपर दोबारा से उन्होंने अटैक किया। और पाकिस्तान पिछले एक अरसे से उनको बताता रहा डिप्लोमेटिकली, तमाम चैनल्स जितने भी अवेलेबल थे, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, मिडल ईस्ट के अरब ममालिक्स, उसके अलावा जो हिंदुस्तान की रशिया है, उसके अलावा जो यूरोप है, तमाम जगहों के ऊपर पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफिस और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उस लेवल के ऊपर वो करते रहे डिप्लोमेसी के हिंदुस्तान को समझाया जाए, हिंदुस्तान को बताया जाए। लेकिन मोदी जो है वो बेसिकली एक टेररिस्ट इंसान है, यानी दहशत गर्दों की जहनीत है, उसकी एक हिंदुत्व की जहनीत है, वो पूरे हिंदुस्तान को हिंदुत्व बनाना चाहता है। उसमें उसके पॉलिटिकल अज़ाइम ज़्यादा हैं। देखें, अगर आप उसने हमेशा जब भी उसके इलेक्शंस आए उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरों के अंदर बलूचिस्तान का नाम, जिसका कल दोबारा भी उसको DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने एक अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कि हिंदुस्तान किस तरह से एक दहशतगर्द मुल्क है, कुलभूषण जाधव को भी दिखाया गया, ये सारा कुछ किया गया। तो हिंदुस्तान की जो मेंटालिटी है ये मोदी की, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी कश्मीरी है, एंटी पाकिस्तान है, और जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान भी बसते हैं उनके भी वो ख़िलाफ़ हैं। माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल मिसमार करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं हिंदुस्तान से। यानी हर वो शख्स जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, बाकी मज़ाहिब के साथ उनका ताल्लुक़ है, उन सब को वो हिंदू बनाना चाहता है। ये उसकी मेंटालिटी है बेसिकली, और उसी मेंटालिटी को लेकर उसने पाकिस्तान के साथ ये दोबारा से पंगा लिया है, और उसको बताया जाता रहा है कि पंगा मत लो, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये वही बात है कि आप एक बच्चे को समझाते हैं स्विच में जाके उंगली मत दो, आपको आगे से करंट लगेगा। ये मोदी हुकूमत जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस बच्चे की तरह, ज़िद्दी बच्चे की तरह काम करती रही, और आज उसका शौक़ जो है उन तक उसका वो पहुँचाया है फ़ौज पाकिस्तान ने। इसके बाद फिर DGI-SPR ने सुबह में फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर फिर फाइनली उन्होंने
فجر کی اذانیں ہو رہی تھی اس وقت جب ہم ان کو سن رہے تھے، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ جتنی بھی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایفرٹس تھیں، جتنی بھی لیگل پلیٹ فارمز تھے، اس کے اوپر پاکستان نے اپنا کیس سامنے رکھ دیا. یہ فالس فلیگ آپریشنز، یہ 2 نمبریاں، یہ جھوٹا، یہ جو چلاکیاں ہندوستان کی، اس کو ہم دنیا کو باور کرواتے رہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں یہ چیز بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا. اس نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے شہری مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا. اس نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کیا، اور پھر رات کو پھر اندھیرے میں یہ کارروائی کی، باوجود اس کے کہ اتنے ڈرونز اس نے بھیجے، سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ باز نہ آیا، اور پاکستان کو الٹیمیٹلی پھر وہ جواب دینا پڑا، جس کا پاکستان پچھلے کئی دنوں سے ذکر بھی کر رہا تھا، ریسٹرینٹ بھی شو کر رہا تھا. ایک رسپانسبل انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے پھر یہ بتایا کہ 51 آرٹیکل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے، وہ پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کارروائی کرے، اور اس نے الٹیمیٹلی یہ کارروائی کی. اور اس کے جو ہندوستان کی جو ڈیفنس منسٹری کی اسپوکس پرسن ہے خاتون، وہ جو اپنے میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 28 مقامات کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. پاکستان ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے انہوں نے اس کے علاوہ وہ اپنی شرمندگی کو تو روکنا ہے، انہوں نے بچانا ہے، اور مزید تفصیلات جو ہیں انہوں نے نہیں بتائی، لیکن پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے اسپیسیفکلی ان کی جو ملٹری جتنے بھی بیسز تھے، ایئر بیسز تھے یا ملٹری انسٹالیشنز تھی یا آرمز کے ایمونیشنز کے ڈیپوز تھے یا ان کے بریگیڈز تھے، ان کو وہاں پہ پاکستان کی مسلح افواج نے جو ہمارا الفتح میزائل سسٹم ہے اس کے ذریعے، اور جو تیز رفتار میزائل سسٹم ہے تھرو JF تھنڈر 17 کے ذریعے، جیسے ان کی جو S-400 جو ان کا ایک سسٹم تھا پورا رشیا سے لیا ہوا تھا، جس کے اندر کم از کم کہا یہ جاتا ہے کہ 8 سے 10 کے قریب تو بیٹریز ہوتی ہیں، اور جس کی مالیت جو بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً $1.5 ارب کی ہے. الحمدللہ اس کو ایک بہترین طریقے سے، پروفیشنل طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہمارے شاہینوں نے جا کے اس کو ٹارگٹ کیا اور اس کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ ان کے کئی بیسز ہیں جن کو ہماری جو ایئر فورس ہے، ہماری جو میزائل سسٹم ہے، اس نے ٹارگٹ کر کے ان کو بھی تباہ کیا ہے. اور یہ بالکل یہ کرنا نہایت ہی ضروری تھا، کیونکہ اس کا جو صرف انڈیا کو میسج جو ہے وہ نہیں دینا تھا، بلکہ انڈیا کے ساتھ جو اس کے دوست ممالک ہیں، جو بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بھی دوست ہیں، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو شرارتیں ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں. پاکستان کو اپنی سلامتی اور پاکستان کو اپنی دفاع، پاکستان کی عوام کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی 6 اور 7 کی رات کے بعد سے، اور پھر یہ جس طرح سے وہ ڈرونز بھیج کر پاکستان کی عوام کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جن کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہماری فورسز نے. تو پاکستانی عوام بھی اب چاہ رہی تھی کہ یار ہم کب تک صبر کریں گے. تو آئی تھنک کہ یہ جو میسج گیا، یہ جو پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا، اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو عوام تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان کو سبق سکھایا جائے، ہندوستان کا جو منہ ہے اس کو بند کیا جائے، اس کی جو توپیں ہیں ان کو بھی بند کیا جائے، ان کی آوازوں کو. کیونکہ کب تک پاکستان جو ہے وہ برداشت کرتا رہے گا، اور کب تک پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ٹریپ کے اندر اور جو دوست ممالک ہیں ان کی باتوں کے اندر آ کے جو ہے وہ اپنے دفاع سے پیچھے ہٹے گا. اور یہ تو خیر پہلے دن سے پاکستان نے کہہ دیا تھا واضح طور پہ کہ اس کا جواب ہم دیں گے اپنے ٹائم کے اوپر، اپنی چوائس کے مطابق اور اپنی چوائس کیے ہوئے مقامات کے مطابق. اور الحمدللہ وہ مسلح افواج نے جو ہے وہ آج کر دکھایا. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی انڈینز نے، اس کے مقابلے میں چائنیز ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے. لیکن JF ہمارا 10C جو
ایئر کرافٹ ہے. پھر JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ جو ہے جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا یعنی پورے اس اب تک کے جو وہاں پہ کارروائیاں ہوئی ہیں اوفینسو ہو یا ڈیفینسو ہو اس کے دوران وہ اس کو بالکل واضح کر دیا کہ اٹ از دا اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی. دوسرا جو پیغام ہے وہ پاکستان کی ٹریننگ ہے, پاکستان کی ایئر فورس کی, پاکستان کی مسلح افواج کی جو ٹریننگ ہے وہ انڈین کے مقابلے میں زیادہ افیکٹو اور بہتر ہے. پھر جو پیغام گیا ہے وہ اور اس کے اکنامک اور فائنینشیل اور بزنس امپیکٹ بھی ہے. جس طرح سے رافیل کی جو کمپنی ہے اس کو دھچکا ملا ہے, جس طرح سے یہ S-400 جو ٹیکنالوجی ہے رشیا کی اس کو دھچکا ملا ہے, جس طرح سے جو اسرائیلی جو یہ ہیں ڈرونز ہیں ان کو دھچکا ملا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے امریکنز ہیں, تو اس لیے یہ بھی ایک کافی یعنی ان ممالک کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کس ملک کو ہم نے یہ اپنا دفاعی سسٹم دیا ہے جس نے ہماری پوری کی پوری مارکیٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا, تباہ, اس کی ساکھ کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا بھی جنازہ نکال دیا گیا ہے. ایک تو یہ. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ چائنیز ہماری جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جو یہ اس ٹیکنالوجی جو پاکستان جس کو استعمال کر رہا ہے ایئر فورس کے اندر, ان کو بھی اس بات سے حوصلہ ملا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی یہ ٹیکنالوجی شیئر کی ہے, جن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, ان کے جو لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہیں دے آر دا موسٹ افیکٹو, دا موسٹ پروفیشنل, اور یہ بہادر لوگ ہیں اور انہوں نے یہ پوری دنیا کو دکھا دیا. اور دس از اے انڈائریکٹ مارکیٹنگ آف دا آل دوز ویپنس وچ آر بینگ یوزڈ, جس کو یہاں پہ استعمال کیا گیا. پھر اس کے علاوہ میں یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ آج کشمیری عوام جو ہماری ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 48 سے لے کے 65, 71, آپ دیکھ لیں یہ جو 84 میں انہوں نے ایک دھوکہ دہی بےایمانی سے جو آ کے اپنی ٹروپس جو ہے نو مین لینڈ سیاچین کے اوپر ڈپلوائے کر دی تھیں, وہ بھی کشمیر کی وجہ سے تھی. تو کشمیری بھائیوں کو ایک بالکل واضح پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کی جو عوام, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز, لیڈرشپ, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور وہ یہ ان کی جو مورل سپورٹ تھی جس کو ہم کہتے تھے, وہ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں ملتا اکارڈنگ ٹو جو کمٹمنٹ کی ہے ہندوستان کی حکومت نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے تمام ریزولوشنز کے تحت, وہ کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ ایک ریفرینڈم کرایا جائے گا, کشمیری عوام کو یہ موقع دیا جائے گا کہ دے شوڈ میک اے چوائس, کیونکہ ہندوستان جو ہے ان کی جو فوج ہے 7 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے وہ پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور پوری دنیا کو معلوم بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا, وہاں پہ سینکڑوں نوجوانوں کو اریسٹ کر لیا گیا, غائب کر دیا گیا, کاؤنٹر اٹیکس کے اندر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے. اسی طرح معصوم بچے جو ہیں, چھوٹی عمر والے بچے جو ہیں, ان کی جو نسل کشی کی جاتی ہے, جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے, پوری ڈیموگرافی کو چینج کر رہا ہے وہاں پہ, ہندوؤں کو وہاں پہ لا کے بسا کے, تاکہ اگر کل کو یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ کرواتے ہیں, ووٹ کرواتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تو وہ پوری ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, 370 ختم کر دیا, 35A ختم کر دیا آپ نے اپنے آئین سے, نو پرابلم. آپ لوگوں کے دلوں کے اندر, کشمیریوں کے دلوں کے اندر جو پاکستان کے لیے محبت ہے, ان کے دلوں کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر جو پاکستان کا نقشہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ کسی صورت بھی اپنی ان حرکتوں سے, چلاکیوں سے, بےایمانیوں سے, بدماشیوں سے, 2 نمبریوں سے, یا مودی ہو یا وہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی گودی بیٹھا ہوا ہو, وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا انشاءاللہ. کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک مسلمان جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں, 20 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی ہے, جو کچھ ان کے ساتھ بھی یہ ہندوستان جو ہے وہ کر رہا ہے, اس کے RSS کے کہتے ہیں کہ 57,000
انہوں نے اپنی بٹالینز کی طرح لوگوں کو بٹھائے اور وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اور مسلمانوں کو اور مائنورٹیز کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہوں. یہ RSS کی ہی جماعت کا یہ جو اس وقت مودی بیٹھا ہوا ہے، یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بالکل مضبوط ہے، اور ہندوستان کی کسی بھی ڈرانے میں، کسی بھی دھمکانے میں، کسی بھی دھمکی میں انشاءاللہ نہیں آئے گا. اور یہ ان مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہندوستان وہاں پہ مسلمانوں کو اگر تنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان جو ہے ان مسلمانوں کا کیس بھی جو ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر لڑے گا. اب ایک اور پیغام بھی ہے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے بھی. یہ جو 2 نمبر وہاں پہ حکومت چلتی رہی اور جس طرح سے انہوں نے بنگال کی عوام کو سبجوگیٹ کیا ہوا تھا، یہ جو ایک پپٹ حکومت وہاں پہ قائم کر رکھی ہوئی تھی ہندوستان نے اپنی راہ کے ذریعے، اور وہاں پہ پینیٹریٹ کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ غیور عوام جو بنگلہ دیش کے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے حسینہ جو شیخ ہے اس کو وہاں سے بھگایا، جو ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس وقت. تو وہاں پہ بنگال کے لوگ آزاد ہو رہے تھے، دے وہ فیلنگ فری. تو یہ بھی ہندوستان کے اندر ایک اس کو بھی کہ یار 50 سال ہم نے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ارب ڈالر جو ہیں وہاں پہ انویسٹ کیے اور وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو یہ وہ فرسٹریشنز تھی ہندوستان کے اندر، یہ جو مودی ہے اس کے اندر یہ فرسٹریشن پائی جا رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، پاکستان کو ہم مرغوب نہیں کر پا رہے، کشمیریوں کو ہم مرغوب نہیں کر پا رہے، بجائے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم لیگل اس کی پورا سٹرکچر کانسٹیٹیوشنل چینج کر دیا، وہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کی حکومتیں وہاں ڈپلوائی کر دیں، لیکن اس کے باوجود ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو یہ وہ فرسٹریشن کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں ہندوستان کر رہا تھا، جس کا جواب دینا جو ہے وہ نہایت ہی ضروری تھا. ڈپلومیٹک ایفرٹس کیے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ امن چاہتا ہے، پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا، لیکن کسی کی بدماشی، کسی کی 2 نمبری، کسی کی دھمکی، کسی کا ظلم جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا پاکستان کسی صورت. بحیثیت قوم افواج پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے، اور دیکھتے ہیں پاکستان نے ایک دفعہ بتا دیا ان کو. ابھی بھی اگر ہندوستانی جو ہیں، یہ مودی سرکار جو ہے اور اس کے جو 4 چیلے ہیں جو ان کی آرم فورسز کو بھی جس نے سبجوگیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو بلیک میل کیا ہوا ہے، جس میں ان کا ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا اجیت دوول ہے، اور یہ مودی ہے، اور وہ امت شاہ ہے، ایک وہ اسٹوپٹ سا آدمی جو ہے، یہ ان کا BJP کا جو لیڈر ہے. یہ ان کے اس سے جو ہے نا ساری صورتحال سے جب تک آرم فورسز ان کی باہر نہیں نکلتی ہے تو پھر وہ اسی طرح اندھیرے میں رہیں گے، اور اس کو روشنی جو ہے وہ افواج پاکستان اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ دکھائے گی. بہت شکریہ آپ کا.